मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपके साथ फिर आज हाजिर हूँ लूका की इंजील की स्टडी के साथ। और आप सबको पता है कि हम लूका की इंजील के 9वें बाब की स्टडी कर रहे हैं। जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखें। आज हमारी स्टडी का 9वें बाब की स्टडी का तीसरा हिस्सा है। बाकी 2 हिस्सों की वीडियो जो है वो फेसबुक पे यूट्यूब पर मौजूद है, आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको 9वें बाब की मुकम्मल तफसीर पता चल सके। आज की जो तफसीर हम देखेंगे वो 9वें बाब की जो है 18वीं आयत से लेकर उसकी 26वीं आयत तक देखेंगे और बाकी आयात को हम जो है वो नेक्स्ट अपनी स्टडीज़ में देखेंगे। आज की स्टडी की जो मेन हाईलाइट हैं वो ये है कि यीशु अपने आप को अपने शागिर्दों पर रिवील करता है और इसके साथ साथ यीशु अपने दुख उठाने का जिक्र करता है। मैं आयत बाय आयत इसको पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ हम जो है वो इसको चेक करते जाएंगे और इसकी डिटेल्स देखते जाएंगे। मेरे साथ बनिए रहेगा। लिखा है कि जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था तो शागिर्द उसके पास थे। तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज़ एलिया कहते हैं, बाज़ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। जो आयत शुरू हो रही है वो हो रही है जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था। तो हमने लूका की इंजील की जब शुरू की वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने बताया था कि इस इंजील की ख़ास बातें ये हैं कि ये इंजील दुआ पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, जिसके अंदर यीशु मसीह का ही तकरीबन 7 बार से ज़्यादा दुआ करने का जिक्र मौजूद है। सो यहाँ फिर जो है यीशु के बारे में लिखा है कि जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था। तो यीशु जब भी कोई बड़ा काम करने लगा था या जब अपने शागिर्दों पर कोई रेवलेशन देने लगा है, उन्हें कोई मुकाशवा देने लगा तो यीशु दुआ करता है। सो दुआ करने के बाद यीशु उनको क्या रिवील करने लगा है कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। और ये काम उसने कब किया? इससे पहले हमने देखा कि उसने जो है 5000 लोगों को रोटी खिलाई। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 5000 लोगों को रोटी खिलाने के पीछे बहुत सारी नबूवतें थीं और उन सारी नबूवतों की तकमील के बाद यीशु अब उन्हें बताने लगा कि आने वाले मसाया की ये नबूवतें थीं। 5000 लोगों को रोटी खिला के मैंने आने वाले मसाया की ये नबूवतें पूरी कर दी हैं। अब तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। टेल मी हु एम आई। तारीख गवाह है शुरू से आज तक, जब तक पाक रूह लोगों पर अया ना कर दे कि यीशु कौन है, लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि यीशु कौन है। आज भी बहुत सारी कौमें कोई यीशु को नबी मानती हैं, कोई यीशु को आम शख्स मानती हैं, कोई यीशु को जो है तसलीस का पहला रुकन मानती हैं। लोग कंफ्यूज हैं यीशु को लेके और शुरू से लोग कंफ्यूज थे। यीशु के दौर में भी बहुत सारे ख्यालात थे यीशु को लेके। कुछ लोग कहते थे कि यीशु असीन्स ग्रुप का एक लीडर है। असीन एक कम्युनिटी थी जो शरीयत को, लॉ को बड़ी सख्ती से फॉलो करती थी। कुछ लोग कहते थे वो हैं। कुछ कहते थे ये हलल रब्बियों में से एक रब्बी है। हलल जो है वो एक रब्बी था जो शरीयत को सख्ती से फॉलो करने वाला और कलाम को सीरियसली लेता था। उसकी एक सेमिनरी भी थी। वो समझते थे कि ये यीशु भी उसी स्टाइल का एक रब्बी है। और बहुत सारे यहूदी ये भी कहते थे कि ये बालज़बूल की मदद से बदरूहें निकालता है, बदरूहों की ताकत से काम करता है। तो लोग कंफ्यूज थे यीशु को लेके। कुछ लोग कहते थे यूहन्ना जी उठा है, कुछ कहते थे एलिया जो आने वाला है वो आगे आ चुका है। तो यीशु अब तमाम मौज़ात करने के बाद, अपनी मैसानिक प्रोफेसीज पूरी करने के बाद, अपने आप को मसाया जाहिर करने के बाद अपने शागिर्दों से पूछ रहा है कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु जिस जगह पर ही शागिर्दों को लेके जाके ये सवाल पूछ रहे हैं वो जगह बड़ी ख़ास थी और मैं थोड़ा सा उस जगह के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो किस जगह पर ये बात कर रहा है। सो लूका जो है वो इस की इंजील इस जगह को के बारे में तो नहीं बताती, लेकिन अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़ें तो मत्ती की इंजील में इस वाक़े के फ़ौरन बाद लिखा है कि ये जगह जो है सीजरिया फिलिप्पी या कैसरिया फिलिप्पी थी।
اب اس جگہ گردانا جاتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ بڑی خاص تھی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا خاص چیزیں تھیں اس جگہ پہ. یہ جگہ دریائے یردن کے کنارے پر تھی اور یہودی جہاں جہاں سے دریا یا پانی بہتا تھا وہ جگہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ پاک کنسیڈر کی جاتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بہتے پانی تو وہ زندگی سے تشبیہ دیتے تھے. یہودیوں کے لیے یہ وہ جگہ خاص ہوتی تھی جہاں پر پانی بہتا تھا. اور آرکیالوجسٹ نے جب کھدائی کی اس جگہ کی سیزریا فلپی کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 14 مختلف قسم کے غیر اقوام کے مندر تھے جو ان کو ملے. اور پرانے دور میں اسی جگہ پر بال دیوتا کی پوجا بھی ہوتی تھی. اسی جگہ پر یونانی خدا پانیوس کا مندر بھی تھا. یونانیوں کا ماننا تھا کہ ان کا خدا پانیوس اسی غار میں جہاں سیزریا فلپی کی غار جہاں سے پانی بہتا ہے، جہاں یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ میں کون ہوں، اسی غار میں ان کا جو ہے دیوتا تھا وہ پیدا ہوا. اور یہ غار آج بھی موجود ہے، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور خاص بات تھی اس جگہ کی، یہاں کیسر اگستس نے بھی اپنا مندر بنوا لیا ہوا تھا. یہ جگہ یہودیوں کے لیے، یونانیوں کے لیے اور غیر اقوام کے لیے، تمام مذاہب کے لیے بہت ہی مقدس جگہ تھی. اب یسوع اس مقدس جگہ کے پاس کھڑے ہو کے، جو ان لوگوں کے مطابق مقدس تھی، ہمارے مطابق مقدس نہیں ہے، ان لوگوں کے مطابق جو مقدس جگہ تھی، جو پاک جگہ تھی، یسوع وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ تم بتاؤ میں کون ہوں، تم مجھے کیا دیکھتے ہو. جو ہے لوکا ہم نے دیکھا کہ یسوع جو ہے شاگرد آگے جواب دینے لگے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. پچھلی اسٹڈی میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یسوع کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کیوں کہا جاتا ہے، یا ایلیا کیوں کہا جاتا ہے، اور نبیوں میں سے جو آنے والا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں دوبارہ سے جرنلی اس کو ریوائز کروں گا، بہت زیادہ ڈیٹیلز بات نہیں کریں گے. ایلیا اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ 3 اچھے گیس لگاتے تھے. ایلیا اس لیے کہا جاتا کہ ملاکی 4 باب اس کی 5ویں آیت کی پروفیسی تھی کہ خدا کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا جو ہے وہ آئے گا، جو باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل کرے گا. لوگوں کو پتا تھا کہ جو ہے وہ خدا کا جو ہولناک دن ہے وہ آ چکا ہے. وہ کیسے پتا چلا لوگوں کو کہ خدا کا ہولناک دن آ چکا ہے؟ کیونکہ توبہ کی منادی جو ہے زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، معجزات ہو رہے تھے، بدروہیں نکل رہی تھی، اعلانیہ بڑے بڑے کام ہو رہے تھے. ایسے لوگوں کے سامنے 5000 لوگوں کو روٹیاں کھلائی جا رہی تھیں. تو لوگ سمجھ چکے تھے کہ کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، خدا جو ہے وہ آنے والا ہے، خدا دوبارہ دنیا سے رابطہ کر رہا ہے. اس لیے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ملاکی 4 باب کی جو نبوت ہے وہ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. تو ایلیا جو ہے آ گیا ہے. دوسرا گیس وہ کہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، وہ استثنا 18 باب اس کی 15ویں سے 16ویں آیت میں جس نبی کا وعدہ خدا نے موسیٰ سے کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہیں. یسوع شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. لیکن پطرس جو رسولوں کا اسپوکس پرسن ہے، یعنی جو ہر وقت بات کرتا نظر آتا ہے، آگے سوال کا جواب دیتا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے. یونانی میں مسیح شدہ یا مسیح یا کرائسٹ کا مطلب ہے کہ جس کو مسح کیا ہوا ہے، جس کو انوائنٹنگ کر کے خدا خود کسی مقصد کے لیے، مشن کے لیے بھیجتا ہے. یہ ریولیشن جو ہے یہ یسوع مسیح نے انہیں خود دی پاک روح کے ذریعے، کیونکہ یسوع دعا کرنے کے بعد ان پر ریویل کرتا ہے. اب شاگردوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے جو مسیح ہے، جو مسیح ہے، وہ ایک جنگجو لیڈر ہوگا. وہ ایسا لیڈر ہوگا جو آ کے دشمنوں کو نست و نابود کر دے گا. وہ اس طرح ہوگا جیسے پرانے نامے میں
قاضیوں کی کتاب میں اسرائیلی قاضیوں پر جو خدا کا روح آتا تھا تو وہ فلسطینیوں کو شکست دیتے تھے، مارتے تھے. اور جیسے سیمسن تھا قاضی، جب اس پہ خدا کا روح آتا تھا تو وہ ہزاروں دشمنوں کو مار دیتا تھا. اسی طرح ان کے مائنڈ میں یہ تھا. لیکن ایک پروفیسی جو یہودی بھولے ہوئے تھے، جس پر وہ غور نہیں کرتے تھے، جو انہوں نے جو وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ مسیح ایسا ہوگا. ایک نہیں، سوری، بہت ساری پروفیسیز تھی. وہ جن پروفیسیز کو مس کرتے تھے وہ تھی پیدائش 3 باب 15 آیت، زبور 22، یسایہ 53 باب کو مس کرتے تھے، حزقیل 9 باب کو مس کرتے تھے، اور زکریا 9 باب کو مس کرتے تھے. اور یہ ساری پروفیسیز یہی بتاتی تھی کہ مسیح جب آئے گا تو اس نے عاجز ہونا ہے، اس نے دکھ اٹھانے ہیں، اس نے تکلیفیں بھی سہنی ہیں، اس نے مصلوب ہونا ہے. تو یہودیوں کی نظر میں، شاگردوں کی نظر میں، اور اس دور کے جو لیڈر تھے ان کی نظر میں مسیح ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے وہ یسوع مسیح کو پہچاننے میں جو ہے وہ ان کا کنفیوز تھے. لیکن جب یسوع جو ہے ان پر اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے کہ میں مسیح ہوں، لیکن ساتھ انہیں تاکید بھی کرتا ہے کہ یہ بات اور کسی کو نہیں بتانی. جو یونانی میں تاکید کے لیے لفظ استعمال ہے وہ سختی سے، یعنی عام اس طرح لائٹلی نہیں کہ یار پلیز کسی کو نہ کرنا، نہیں، بہت سختی سے یسوع نے یہ الفاظ سختی کے الفاظ ہیں کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. آگے ہم جب پڑھتے ہیں، اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں، وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اب یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، ورڈ استعمال ہوا ہے ابن آدم. ہم ابن آدم کے ورڈ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ابن آدم کی اصطلاح جو ہے، ابن آدم کا جو لقب ہے، یسوع اپنے لیے خود استعمال کرتا ہے. یہودی جو ہیں وہ کہیں بھی مسیح کے لیے، جو وعدے کا فرزند آنے والا تھا، اس کے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہمیں زبور 8 اس کی 4 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ عام آدم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن یسوع جی یہاں پر جو ابن آدم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ عام ابن آدم نہیں ہے. یسوع یہاں دانیل نبی کی اگر ہم کتاب پڑھیں، اس کے 7 باب اس کی 13ویں سے 14ویں آیت میں نبوت ہے ابن آدم کے بارے میں، جو کہ الہی ہوگا. الہی کا مطلب ہے ڈیوائن، نہ ختم ہونے والا، ابدی، ازلی. یسوع اس بات پر اپنے آپ کو ابن آدم کہہ رہے ہیں. وہ والا ابن آدم بتا رہے ہیں جو دانیل نبی نے بتایا تھا کہ جو آئے گا اور وہ آسمان تک بلند کیا جائے گا اور وہ الہی ہوگا. تو یسوع اپنے آپ کو وہ ابن آدم کہتے تھے. جب وہ ابن آدم کہتے تھے، وہ کوئی عام ابن آدم کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر نہیں کرتے تھے. ایک اور چیز یہاں پر غور طلب ہے، جو 22ویں آیت میں، اور کہا ضرور ہے کہ، اردو میں یہ شروع ہے ضرور ہے کہ، گریک میں ہے ڈائے ورڈ یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ لازمی، کمپلسری. یہاں لفظ ضرور استعمال ہوا ہے. یونانی کا مطلب ہے نیسٹی، یعنی ابن آدم یسوع نے دکھ اٹھانا ہی ہے، یعنی وہ آیا ہی دکھ اٹھانے کے لیے تھا. یسوع اس بات کا ذکر بار بار باتوں میں کرتا ہے، لیکن شاگرد بار بار جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ دکھ بھی اٹھائے گا. یسوع اپنے دکھ اٹھانے کا، اپنی مصلوبیت کا ذکر 4 اناجیلوں میں ہمیں بہت دفعہ ملتا ہے. میں کچھ ریفرنسز پڑھوں گا. دیر آر سو مینی، بہت سارے ریفرنسز ہیں. اگر ہم لوکا 9 باب 44 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے. لوکا 12 باب اس کی 50ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت تنگ رہوں گا. لوکا 13 باب 33ویں آیت میں لکھا ہے، مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. لوکا 17 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کر دیں. لوکا 18 باب 31 سے
آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوگی. 32ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ غیر قوم کے حوالے کیا جائے گا, لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے, اس کو کوڑے ماریں گے, قتل کریں گے, تیسرے دن جی اٹھے گا. اس طرح اور بھی بہت سے ریفرنس ہیں. لوکا 22 باب 37 آیت, لوکا 24 باب 7, لوکا 24 باب اس کی 26ویں 46ویں, اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہیں غیر اقوام بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ جی یسوع صلیب پر مصلوب نہیں ہوا تھا, اس کی جگہ کوئی اور ہو گیا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. اناجیل میں یسوع بار بار یہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے مصلوب ہونا ہے. وہ خود صلیب لینے آیا تھا, اس کو کسی نے صلیب نہیں دی تھی, وہ آیا ہی صلیب لینے کے لیے تھا, وہ اسی کام کے لیے تھا. بلکہ ابلیس تو چاہتا تھا وہ صلیب تک نہ پہنچے. سو یہودیوں کو جو سب سے بڑی چیز جو تنگ کرتی تھی, جو پرابلم تھی ان کو, جو ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی, وہ یہی تھی کہ جس مسیح کا, جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ مصلوب نہیں ہو, وہ دکھ نہیں اٹھائے گا, وہ اتنا طاقتور, اتنا پاورفل ہوگا کہ اس کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا. سو یہ بات ٹھیک تھی, لیکن یہ بات جو ہے سیکنڈ کمنگ پر پوری ہونی تھی. سو ان کے نظریے پہ مسانک پروفیسز کے مطابق مسیحا جو ایک طاقت جرنیل یا بادشاہ کی طرح ہوگا جو اپنے لوگوں کو رومیوں کی جو ہے غلامی سے چھٹکارا دے گا. تو وہ غلطی یہاں پر کیا کر رہے تھے, وہ غلطی کر رہے تھے کہ وہ نبوتوں کو آدھی ادھوری دیکھ رہے تھے. وہ صرف آدھی ادھوری پروفیسیز کو دیکھ رہے تھے, اور جن نبوتوں کو نظر انداز کر رہے تھے وہ یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں تھیں, جو کہ پیدائش 3 باب 15ویں آیت, زبور 22, یسایہ 53, حزقیل 9 باب 14ویں آیت, زکریا 9 باب کو وہ جو ہے ٹوٹلی نظر انداز کر رہے تھے. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ تمام پیسج بتاتے ہیں کہ مسیح جب آئے گا تو وہ عاجز ہوگا, وہ دکھ اٹھائے گا اور وہ جو ہے مصلوب ہوگا. اگر ہم دیکھیں لکھا ہے کہ ابن آدم رد کیا جائے گا. اب یہ بھی لکھا تھا کہ زبور 118 اس کی 22ویں آیت میں اس کی تکمیل نظر آتی ہے. یہاں جو رد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ایسا ہے جب ہم کسی چیز کو پورا معائنہ کرنے کے بعد جو ہے رد کرتے ہیں. سو یہاں جب یسوع بتا رہے ہیں 22ویں آیت میں کہ کہا ہے کہ ضرور ابن آدم بہت دکھ اٹھائے گا, بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں گے. سو رد کرنے کا لفظ میں نے بتایا کہ بڑا خاص ورڈ تھا, یہ کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا کہ کسی کو بغیر سنے سمجھے ریجیکٹ کر دینا. گریک میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کا مکمل معائنہ کر کے, تحقیق کر کے, اور جب اس کی سمجھ لگ جائے تو بجائے کہ اس کو قبول کرنے کے اس کو رد کر دینا. اصل میں یسوع بتا رہا ہے کہ سینہیڈرن میں, صدر عدالت میں اس کی پیشی ہوگی, وہ صدر عدالت میں پیش کیا جائے گا, اس کو جو ہے صدر عدالت کے حوالے کیا جائے گا, اور ان سب کے بعد کیا ہوگا کہ صدر عدالت اسے رد کر دے گی. اور آگے لکھا ہے کہ وہ تیسرے روز جو ہے وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. غور کیجیے گا, تیسرے دن جی اٹھے گا. سو یسوع قبر میں تقریباً 30 گھنٹے رہے, اور یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق یہ 3 دن ہی بنتے ہیں. پورے دن کا حصہ روشنی شروع ہونے تک, اور شام کی ہلکی روشنی جب سورج تقریباً ڈوب چکا ہوتا ہے اس وقت کو ایک دن کہتے ہیں. یسوع کیونکہ جمعے کو تقریباً 3 بجے جان دیتا ہے, اس لیے وہ پہلا دن تھا, اور ان کو 6 بجے قبر میں اتارا جاتا ہے. قبر میں سبت والے دن رہا, دوسرا دن تھا. صبح سورج نکلنے کے بعد ہی جی اٹھتا ہے تو یہ تیسرا دن ہو جاتا ہے. اس طرح یہودی وقت کے مطابق یہ 3 دن بنتے ہیں. اور لوکا کی انجیل میں بار بار اگر آپ غور کریں تو لکھا کہ تیسرے دن, تیسرا دن, تھرڈ ڈے, 3 دن 3 رات کو جو ہے وہ نہیں لکھا گیا. تیسرا دن لوکا اپنی انجیل میں بار بار لکھتا ہے. لوکا 13 باب اس کی 32ویں آیت پڑھیں تو تیسرا دن ہے. لوکا 24 باب اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو تیسرا دن ہے. لوکا 24 باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے تیسرا دن. لوکا 24 باب 46ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے تیسرا دن. اس طرح اگر اعمال 10 باب 49 ورس پڑھیں تو اس میں بھی جو ہے تیسرے دن کا
ذکر ہے. سو ہم یہاں پر آج کی اپنی اسٹڈی کو ختم کریں گے اور نیکسٹ جو ہے چوتھی ویڈیو جو ہے وہ ہم 23ویں آیت سے لے کر آگے جو ہے 26ویں آیت تک دیکھیں گے. میری کوشش تھی کہ ہم 17ویں آیت سے جو ہے وہ 26ویں آیت تک چلیں، لیکن وقت 20 منٹ ہو چکے ہیں تو بہت لمبی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنا مشکل ہوتی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہم چوتھی ویڈیو جو ہے 23ویں آیت سے آنورڈ دیکھیں گے، جب یسوع جو ہے وہ صلیب اٹھانے کی بات کرتا ہے اور آگے یسوع کی صورت کا بدل جانا ہم اس پہ دیکھیں گے. بنیے رہے گا اگلی ویڈیو کا انتظار میں، اور خدا مجھے اور آپ کو آج کی چھوٹی سی بائبل اسٹڈی کے وسیلے سے برکت دے. آمین.